बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आज सोमवार है, सुबह के 5 बजे है और 22 जून है। सूरत हाल गंभीर होती चली जा रही है। अमेरिका ने आज से चंद घंटे पहले यानी हफ्ता और इतवार की दरमियानी रात को 2:30 बजे JBU 57 बंकर बस्टर बमों से हमला कर दिया ईरान की जोहरी तंसीबात पर। यहाँ मैं आपको हकीकत से आगाह करता चलूं। आपको याद है कि आज से 3 दिन पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि 2 हफ्ते का वक्त मैं देता हूं। एक तो हमें तैयारी करने में 2 हफ्ते लगेंगे ईरान पर हमले में, और दूसरा ईरान को हम वक्त देना चाहते हैं कि वो सोच ले और वो सरेंडर कर दे। मैंने अपने व्लॉग में कहा था कि ये बिल्कुल झूठ है, ये फरेब है, ये जुल्म है, ये दगा है। अमेरिका पे कभी एतबार नहीं करना चाहिए और ईरान को तैयार रहना चाहिए। और ईरान को मुझसे ज्यादा इल्म था, कोई मुझे इल्म नहीं है। 2 चीजें हो सकती हैं। आपको याद होगा कि जब जोहरी तवानाई का काम हो रहा था पाकिस्तान के अंदर, तो कहोटा को मरकज के तौर पे दिखाया गया, और आप यकीन जानेंगे कहोटा में कुछ भी नहीं था। ना वहां यूरेनियम था, वो एक डमी, जैसे डमी ये आप मोबाइल खरीदने जाए तो वहां डमीज पड़ी होती है ना, वैसे लगता है कि असल मोबाइल। इसी तरह कहोटा डमी था। ईरान के अंदर भी जिस जगह उन्होंने हमला किया है, या तो वो डमी रिएक्टर से, और या फिर वहां से ये जानते हुए कि अमेरिका यहां हमला करेगा, वहां से सारे का सारा निजाम उठाकर कहीं और मुंतकिल कर दिया गया। उन्होंने 30 हजार पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम गिराए वहां, लेकिन ना वहां कोई ताबकारी फैली और ना ही यूरेनियम को आग। इसका मतलब यह है कि अमेरिकी हमला नाकाम रहा। आफरीन ईरान, जिंदाबाद ईरान। गूगल पे जाइए, इंटरसेप्ट ने रशियन टीवी पर ट्वीट किया है। पूरी स्टोरी है कि इस वक्त अमेरिका की खारजा अमूर की चाबी इजराइल के हाथ, इस वक्त स्टीयरिंग इजराइल के हाथ, उसकी खारजा पॉलिसी तरतीब इजराइल दे रहा है। आपको बज़ाहिर ये सुनकर हैरानी होगी, लेकिन मेरे लिए ये हैरानी नहीं, चूंकि इजराइल पिछले 30 वर्षों से मेरा सब्जेक्ट रहा है। मैं तालिबे इल्म रहा हूं, मैं जानने की तगोताज में रहा हूं कि ये है क्या और मुस्तकबिल में मुमकिना क्या नक्शाजात बनने जा रहे हैं मुसलमान ममालिक। मैं ये कहता चला रहा हूं, मुझे कहने दीजिए कि मैं कहता चला रहा कि इजराइल का असल टारगेट ईरान नहीं। ये याद रखिएगा आज के व्लॉग को। अगर ये छोटा सा एक वो मेरा चैनल है, लेकिन ये गवाही रहेगी कि मैं वक्त आने से पहले बता रहा हूं कि अगर स्टीयरिंग वाकईतन जो है, मैं इस पे मोहर तस्दीक सब्त करता हूं कि अमेरिकन खारजा पॉलिसी का स्टीयरिंग इजराइल के हाथ, उसे इतना 1 करोड़ या 1 करोड़ 10 लाख या 80 लाख का मुल्क मत समझिए। मैं बता चुका हूं कि अमेरिका यहूदी सरमाए से चलता है। मैं बता चुका हूं कि अमेरिका की अहम तरीन पोस्ट जहां स्टेट को रन किया जाता है, इसे चलाया जाता है, इसकी पॉलिसीज तय की जाती हैं, वहां ज्यूस का कब्जा है। अगर सूरत हाल ऐसी है तो फिर जरा गौर फरमाइए कि पहले मैंने कहा है एक जुमला कि असल हदफ ईरान नहीं, असल हदफ पाकिस्तान। पाकिस्तान पर इससे 6 गुना ज्यादा बुरे हालात आने वाले हैं ईरान के बाद, अगर पूरी सो कॉल्ड मुस्लिम उम्मा खड़ी ना होगी। हाँ, अगर सारे खड़े हो जाए तो इनके अवसान हता हो सकते हैं, लेकिन अगर इसी तरह रहा जैसे चल रहा है तो फिर तो ईरान की सूरत हाल सामने है। ईरान की हैसियत इस वक्त वही है जो मैदान करबला में काफिला आले रसूल और यजीदी लश्कर, अददी लिहाज से भी, ताकत और दुनियावी ताकत और कुव्वत के लिहाज से भी, और अलाते हरबो जर्ब के हवाले से, तो नतीजा क्या निकला? हो सकता है ईरान का भी नतीजा वैसा ही निकले। आज यानी सोमवार को हंगामी इजलास तलब किया गया है अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का, और ये इजलास ईरान की दरख्वास्त पर तलब किया गया है। इसमें पाकिस्तान, रूस और चीन करारदाद पेश करेंगे जंगबंदी, फौरी जंगबंदी नहीं होगी, ये वक्त से पहले मैं आपको बता रहा हूं। और एक मुनाफकत, उससे मैं आपको आगाह करता चलूं, ये पाकिस्तान बज़ाहिर जंगबंदी की करारदाद का हिस्सा होगा कि जंग बंद करवा दीजिए, हालांकि ये जंग बंद नहीं करवाना चाहता, ये बिका हुआ है। इसके
قیادت بھی کی، خفیہ معاہدہ کر رکھا ہے کہ ایران قائل کر لیا گیا ہے انہیں۔ پاکستان بہت پیارا ہے، پاکستان کی قیادت بہت اچھی ہے، یہ ایران جو ہے یہ فساد فی الارض کا باعث بن رہا ہے، اسے سبق سکھانا چاہیے۔ پاکستانی قیادت ایران کے خلاف امریکی اور اسرائیلی منصوبے کا حصہ ہے۔ ناظرین اکرام، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ سب منافقت ہے جو آپ کو دکھائی۔ سیاست میں ایسی منافقت چلتی ہے، گلی محلوں کی سیاست میں، یونین کونسل کی سیاست میں بھی، اور ملکی اور عالمی سیاست، یہ وہ سیاست چل رہے ہیں 25 کروڑ عوام کے ساتھ ہمارے آج کے ناجائز حکمران۔ ابھی خبر آئی ہے کہ ایرانی پارلیمنٹ نے آبنائے ہرمز بند کرنے کی منظوری دے دی۔ اب آبنائے ہرمز کے بند ہونے سے کیا اثرات ہوں گے پوری دنیا پر؟ یہ بھی ایک جنگی ہتھیار ہے، یعنی ایران نے ہتھیار نہیں پھینکے، اس میں کوئی شک نہیں کہ امن کی راہ تلاش کر رہا ہے ایران۔ اسی لیے اس نے درخواست کی ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بلوایا جائے اور فوری طور پر جنگ بندی ہو۔ پہلے کہہ چکا ہوں یہ ہوگا نہیں تو کیا ہوگا؟ پھر کہتا ہوں کہ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے امریکی نائب صدر نے آ کر کہا ہے کہ ہماری جنگ ایران کے ساتھ نہیں، ہماری جنگ ایران کے جوہری نظام کے خلاف ہے، اس کے جوہری سسٹم کے خلاف ہے، ایٹمی قوت کے حصول کے، اس کے عزائم کے خلاف جنگ۔ بندہ پوچھے کہ اسرائیل نے اتنا سا، اور وہ ایٹمی طاقت ہے، ایٹمی قوت ہے، وہاں آپ کو کیا ہوا تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ملک کا یہ حق ہونا چاہیے۔ یہ کون سے قوانین، کون سی اٹامک باڈیز؟ آپ کا بم جائز، الف بے جیم دال کا جائز، اور ایران کا ناجائز ہو کیوں؟ وہ اس لیے کہ آپ سارے چیلنجز کے ساتھ بھگت چکے ہیں، اب ایک ہی چیلنج رہ گیا ہے آپ کے سامنے، مسلم ممالک، اور سب سے زیادہ جو آپ کی آنکھ میں کھٹکتا ہے، یہ میں مخاطب ہوں امریکن مقتدرہ سے، اسٹیبلشمنٹ سے، عزائم سے، یہ تو پراکسی ہے۔ اسرائیل ایک طرف میں دیکھیں پراکسی کہہ رہا ہوں، دوسری طرف ابھی میں نے کہا کہ خارجہ پالیسی اس پر غلبہ اس وقت اسرائیل کا ہے۔ یہ دونوں پہلو درست ہیں، اس کی تفصیل پھر کبھی سے۔ امریکی نائب صدر نے آگے چل کر یہ کہا ہے کہ ایران کے لیے اب بھی ہماری آفر موجود ہے، اور آفر کیا ہے؟ آفر یہی ہے، میدان کربلا میں مولا حسین کو دی گئی تھی کہ بیعت کر لو یزید کی، یہاں شرط یہ ہے جو نائب صدر امریکہ نے ابھی ٹی وی سکرین پر آ کر دہرائی ہے کہ ایران سرنڈر کر دے، ہماری فوجیں یعنی اسرائیل کی فوجیں، امریکن فوجیں پھر داخل ہوں شکست خوردہ ایران کے، اور پھر ویسا ہی منظر پیدا کرے جیسا کچھ عرصے کے لیے انہوں نے پیدا کیا تھا افغانستان کے اندر، جہاں سے ذلیل خوار ہو کر نکلے۔ میٹر کرتا ہے اس وقت کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اس ساری صورتحال میں۔ کہہ چکا ہوں، کلمہ پڑھ کے کہہ چکا ہوں، ایران کے ساتھ نہیں کھڑا۔ اگر آپ کو کہیں کھڑا نظر آئے، کہیں زبان ہلاتا نظر آئے، تو اسے منافقت سمجھیے گا، اسے سیاست سمجھیے گا۔ اس وقت تو چاہیے تھا، دیکھیے 73 میں ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے طیارے بھیج دیے، جنہوں نے بم گرا کر بیڑا غرق کر دیا تھا وہ وہاں اسرائیل کا۔ وہ غم اور غصہ اور خوف پاکستان سے متعلق آج بھی موجود، بلکہ آج بھی موجود نہیں ہے، وہ پچھلے 50 سالوں سے مسلسل بڑھتا چلا رہا ہے، اس میں اضافہ ہوتا چلا رہا ہے۔ جب اسرائیل کے دانت کھٹے کیے تھے جا کر یہاں سے اڑ کر ہماری ایئر فورس کے جوانوں نے، اس وقت تو پاکستان ایٹمی قوت بھی نہیں تھا، اب تو پاکستان ایٹمی قوت ہے، بہت خطرناک ایٹمی قوت ہے۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر سلام کرنے کو جی چاہتا ہے ذوالفقار علی بھٹو کو اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان، اور اگر میں خراج تحسین پیش نہ کروں جنرل ضیاء الحق کو تو یہ بھی بری بات ہوگی۔ ناظرین کرام، یہ چھوٹا پن ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے وہ یہ کام نہ کر پاتا اگر دسمبر 1979 کو روس یہ غلطی نہ کرتا کہ وہ افغانستان پر قبضہ کر لیتا۔ امریکہ، ویسٹ اور تیل پیدا کرنے والے یہ تمام ممالک ان کی جان پر بن گئے، اور پاکستان نے فرنٹ لائن پہ آ کے امریکہ کی جنگ لڑنا شروع، اور اسی جنگ کے پردے کے اندر اپنے جوہری پروگرام کو جاری رکھا۔ اس لیے 3 لوگ ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے میں کامیابی کے حوالے سے تعریف کے لائق ہے۔ پھر کہتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ضیاء الحق اور غلام اسحاق خان۔ جی جناب، اچھا یہ GBU-57 بنکر بسٹر طیاروں نے صرف حملہ نہیں کیا، 125 طیارے اور بھی اڑے ایران کی طرف۔ وہی جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ سینکڑوں طیارہ بردار بحری بیڑے بڑھ رہے ہیں ایران کی طرف۔ اس وقت میری بات کو کچھ سیریس نہیں لیا تھا، مجھ سے دوستوں نے پوچھا کہ جناب اگر ایسی بات ہوتی تو پھر تو پورے انٹرنیشنل میڈیا کی خبر بنتی۔ تو اب دیکھ لیجئے، میں یہ نہیں کہتا، یہ ضرور کہوں گا کہ چینل میرا چھوٹا ہے، لیکن
خبر اور تجزیہ میرے پاس بڑا گہرا اور بڑا اس میں مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ سنا کیجئے۔ رجب اردگان نے OIC کی میٹنگ میں 2 دن پہلے کیا کہا کہ تمام مسلمان ممالک کو اپنے اپنے اختلافات تج کر کے ایک طرف رکھ کر اسرائیل کے خلاف متحد ہو جانا۔ اور بھئی ان کے منہ کو کیا یہ لگی ہوئی زپس لگی ہوئی ہے؟ یہ کیوں نہیں بولتے؟ اب آہستہ آہستہ آپ پر اس کھانے کا مطلب کھلے گا جو چند روز قبل ہمارے آرمی چیف کو بلوا کر کھلایا گیا وائٹ ہاؤس۔ ذرا انتظار کیجیے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں بہت چھوٹے نام ہیں جو میری زبان پر نہیں آنے چاہیے، پھر میرا دھیان جاتا ہے قرآن کے قاری اور طالب علم کی حیثیت سے قرآن انتہائی پاک، ہم چومتے ہیں، آنکھوں سے مس کرتے ہیں، ماتھے کو لگاتے ہیں، اوپر کر کے رکھتے ہیں، پاؤں اس کی طرف نہ ہو۔ تو اسی قرآن میں خنزیر کا ذکر بھی ہے، تو اگر میری زبان سے خنزیر نما کسی شخص کا ذکر ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ مبشر لقمان، اچھا وہ بڑا باٹا سا منہ بنا کے جی میں آپ کو خبر دیتا ہوں بلوایا گیا، وہ کہتا ہے میں خدا مجھے توفیق نہ دے کہ کبھی میری زبان سے یہ مزاحیہ لفظی ترکیب نکلے۔ کون سی؟ فیلڈ مارشل نہیں، آرمی چیف۔ اس نے کہا جی انہیں بلوایا گیا اور 2 گھنٹے کی ملاقات تھی، پھر 2.5 پونے 3 گھنٹے رہی، اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس میں کیا کہا گیا ہے، کیا طے ہوگا۔ آئیے میں آپ کو خبر دیتا ہوں، ذرا بکواس۔ کیسے لوگ جن کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے سیاست صاحب، جن کو کبھی ایک سطر سیاست کے بارے میں نہیں پڑھی، نہ صحافت کے ساتھ اتنا گرا ہوا اور اتنا کم ظرف عہد ہے یہاں، کیسے لوگ بیٹھ کر عالمی سیاست پر کر رہے ہیں اور کیا رہا ہے مبشر۔ امریکہ کو اگر دنیا میں کسی ملک پر اعتبار ہے تو وہ پاکستان ہے، استغفر اللہ۔ اور پاکستان کے اندر اگر کسی پر اعتبار ہے تو وہ فوج ہے، فوجی قیادت ہے۔ چونکہ ایران کے اور امریکہ کے تعلقات بہت کشیدہ ہو چکے ہیں، امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہوں، اور وہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات امریکہ سمجھتا ہے کہ صرف پاکستانی فوج ٹھیک کروا سکتی ہے، اس لیے بلوایا گیا۔ ناظرین کرام، جب ایسے چغد قسم کے لوگ آپ انہیں سنیں گے تو ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ جب بھی ایسی شکلیں ابھرے، میں کہتا ہوں ہونا چاہیے کبھی تھوک کے بند کر دینا چاہیے، وہ چینل گزر جانا چاہیے وہاں سے جہاں ان کی شکلیں ابھرے۔ یہ مجسم جہالتیں اور مجسم رزالتیں ہیں ایسے لوگ، یہ جیدہ چنگڑ، یہ سلیم صافی، یہ سہیل وڑیچ، یہ مبشر لقمان وغیرہ وغیرہ، یہ لمبی ذرا اندازہ فرمائیے کہ 2.5 گھنٹے کی ملاقات 2 گھنٹے کو 2.5 گھنٹے بنا دیا، اور پھر اسے نکالا کیا وہ میں نے آپ کو کی نظر کر دیا ہے، آپ کی سماعت کی نظر میں نے کر دیا۔ اس کے امکانات ہے کہ ایران جوہری بم بنانے میں کامیاب ہو چکا ہو۔ میں امن پسند آدمی، میں دیانتداری سے کہتا، آپ میرے ولاگ سنتے ہیں، میں ہمیشہ کہتا کہ یہ جانوروں کا کام ہے لڑنا، وہ گلی محلے کی لڑائی، وہ فرقہ وارانہ لڑائی، وہ قومیت کے نام پر لڑائی، وہ زمین کے نام پر لڑائی، وہ ریاست اور ملک کے نام پر جنگ ہو، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن کبھی کبھی استثنائی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ اب میں کیا کروں؟ یا تو یہ ہے کہ طاقت کے بل اور طاقت کے زوم میں جس طرح امریکہ چڑھا رہا ہے ایران پر، ایران مسلمان ملک نہ بھی ہوتا تو میرے جذبات یہی ہوتے کہ اس طاقت کے زوم میں بے مہار طاقت، بے لگام طاقت، بے اصول طاقت، اور اب ناجائز طور پہ جو اس کا حق ہے، ایٹمی توانائی حاصل کرنا حق ہے، رائٹ ہے اس کا، چڑھے ہو آپ۔ اب ہوگا کیا؟ ناظرین کرام، پہلی تو دوبارہ میں 6 بارہ کہہ رہا ہوں، آپ یہ یاد رکھیے گا کہ اصل ٹارگٹ ایران نہیں ہے۔ اگر ٹارگٹ ہے، کیا ہوا یمن کا، کیا ہوا لیبیا کا، کیا ہوا شام کا، کیا ہوا مصر، کیا ہوا عراق کا، کیا ہوا افغانستان۔ اب ایران سب سے زیادہ جو کھٹکتا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ میں کانٹا بن کر، وہ ہے پاکستان، اور پاکستان کا جوہری نظام، جوہری اثاثے۔ دنیا جنگ کے دھانے پر آ کھڑی۔ وہ جو ہم کہا کرتے تھے کہ ایٹمی صلاحیت جنگی حوالے سے یہ امن کی ضمانت بن گئی ہے، نہیں، امن کی ضمانت نہیں بنے، اب ان کے استعمال کا وقت ہے۔ پہلے بھی آبادی کنٹرول ہوتی رہی ہے اسی طرح جنگوں میں، کیوں آبادی نہیں بڑھا کرتی؟ یہاں سے 200، 250، 300 برس پہلے تک آبادی اس لیے نہیں بڑھتی تھی، جنگیں ہوا کرتی، ہر علاقے، ہر دیش، ہر منطقے، ہر خطے، ہر قوم اور ہر قومیت، ہر قبیلے یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، لہذا آبادی محدود رہتی۔ میرا خیال ہے کہ 9 ارب سے اب کوئی 3 ارب باقی رہ جانے کا وقت آن پہنچا۔ دنیا ایک دفعہ پھر کھنڈر بننے جا رہی۔ اگر امریکہ کو لگام نہ دی گئی، اسرائیل کا بازو پکڑ کر نہ مروڑا، تو پھر ایک ہی راستہ رہ جاتا۔ ناظرین کرام، کہ اگر امریکہ باز نہیں آتا، جو نہیں آئے گا، تو پھر ایک ہی راستہ ہے کہ پوری دنیا میں اس کی تنصیبات، پوری دنیا میں اس کے حساس مراکز پہ پھر مسلمان چڑھ دوڑے۔ تیار ہو جانا چاہیے، نکل آنا چاہیے، جگہ جگہ پر القاعدہ بننی چاہیے، جگہ جگہ طالبان ہونے چاہیے، پھر بس ٹھیک ہے، ایسے تو ایسے سے ادھر لے جا رہا ہے امریکہ۔ اگر مجھ جیسا شخص یہ سوچ سکتا ہے
لبرل ترین شخص کہ میں بھی جھونک دوں اس کے خلاف، اس کی ہیجمنی کے خلاف دیوار بن جاؤں، جا کے جو مجھ سے بن پائے میں کروں امریکہ کے خلاف، اسرائیل کے خلاف۔ میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ مذہب سے بہت زیادہ متاثر اذہان کے حاملین وہ کیا سوچتے ہوں گے۔ فیصلے کا وقت آج، اور خاص کر پاکستان کو تیار رہنا، بالکل تیار رہنا کہ یہ جو کچھ ایران میں ہو رہا ہے، جو زبان ایران کے بارے استعمال کی جا رہی ہے، اس سے بہت سخت زبان، بہت خوفناک لہجہ ان قریب اختیار کیا جائے گا پاکستان کے بارے میں۔ اور ہو سکتا ہے یہ جو آپ کو حکمران نظر آ رہے ہیں یہ ہو ہی نہ، لیکن بھگتنا آپ کو اور ہمیں پڑے۔ آج جو غلطی یہ کر رہے ہیں نیوٹرل رہنے کی، خاموش رہنے کی، یا چھپ چھپا کر ان کی تائید اور حمایت کے جو سٹامپ بھرے ہیں وہ رویہ اپنانے کی، پھر بھگتنا آپ کو اور مجھے پڑے گا، اس پاکستان کو پڑے گا، نئی نسلوں کو بھگتنا پڑے گا۔ پاکستان کو فوری طور پہ اعلان کرنا چاہیے، دو ٹوک غیر مبہم، کہ سٹاپ امریکہ، نہیں تو ہم کھڑے ہیں ایران کے ساتھ، اپنے تمام تر جوہری اثاثوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دیکھو پیشاب نکلتا ہے امریکہ کا اور اسرائیل کا کہ نہیں نکلے گا، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، بولیے، نکلیے، سڑکوں پہ نکل آئیے ایران کے حق میں۔ میں تو کہتا ہوں پوری دنیا کے مسلمانوں کو نکل آنا چاہیے۔ وہ مسلم ریاستیں جن پہ خاندانوں نے ناجائز قبضے کیے ہوئے ہیں، ان ریاستوں کے عوام کو سڑکوں پہ کوئی چھوٹی موٹی تعداد نہیں، پوری دنیا میں مسلمان بستے ہیں، پوری دنیا میں سڑکوں پہ نکل آنا چاہیے۔ اس سے عالمی ضمیر جاگے گا۔ امریکہ ریاست بہت گندی ہے، بہت بدماش، بہت گھٹیا ہے، لیکن ضروری تو نہیں وہاں کے عوام ریاست کس پالیسی کے ساتھ ہوں۔ میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے وہ نہیں۔ اسی طرح پورے اسرائیل کے عوام بھی شاید یہ نہ چاہتے ہو جو کیا جا رہا۔ یہ فیصلہ ساز قوتیں جو ہوتی ہیں، ریاست پر قابض قوتیں، ان کا کیا دھرا بھگتنا پڑتا ہے آنے والی نسلوں۔ ہمارے لیے صرف ایک ہی راہ کہ ہم کھڑے ہو جائیں ایران کے ساتھ۔ شاید اس حوصلے میں کوئی دراڑ پیدا ہو، کوئی کمزوری ہے۔ اس طرح ہم خاموش رہے تو بس ٹھیک ہے، پھر ہماری باری۔ بہت خوفناک وقت آن پہنچ جائے سر پہ ناظرین اکرام، آنکھیں کھول کر غور کیجیے، دیکھیے۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ